नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे ख़्याल में निफ़ाज़ उर्दू के हवाले से जितने भी ज़रूरी पहलू थे उनका तो बहुत ही खूबी के साथ अहाता हुआ है, और मैं नहीं समझता कि कोई पहलू ऐसा है जिसको हम ये समझें कि वो तिश्ना रहा। अब बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हुई, हमें मालूमात भी नई हासिल हुई। बिलखुसूस जनाब डॉक्टर ग़ुलाम अली साहब ने जिस तरीके से शोबे तर्जुमे का ज़िक्र किया, गुजरात यूनिवर्सिटी में हम गए थे और हमने उनकी मशीनें और उनका काम देखा था। बड़ी खुशी है कि अब वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में भी इदारा आ गया है, जो कि एक मरकज़ी जगह है इस्लामाबाद में। तो यकीनन यहाँ इसकी इफ़ादियत और इसका असर ज़्यादा वसी होगा और ज़्यादा इदारे जो हैं उनसे इस्तिफ़ादा करेंगे। मैं उर्दू का ना कोई स्कॉलर हूँ ना माहिर हूँ, एक तालिब इल्म हूँ, और वो भी बहुत अदना तालिब इल्म। मालूमात हासिल करना इस हवाले से ये मेरा एक यूँ समझे कि तजस्सुस भी है, जुस्तजू भी है, और मुझे खुशी भी होती है कि इस हवाले से मालूमात हों। अच्छी उर्दू सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, तो यकीनन दिल खुश भी हो जाता है, और ऐसे भी लम्हात आते हैं कि आंसुओं को रोकना मुश्किल हो जाता है। इतनी खूबसूरत ज़बान है ये, इसमें कोई शक नहीं। इसकी शायरी, इसका नसर के मुख्तलिफ हिस्से, शायरी के मुख्तलिफ पहलू, बहुत ही जामे ज़बान है। इसलिए जामे ज़बान है कि ये शायद वाहिद ज़बान है जो तमाम ज़बानों को अपने अंदर समेटने की सलाहियत रखती है और इसके लिए तैयार है। तो ये एक मौसूआ है, यानी एक ऐसी ज़बान है कि जिसके अंदर बेइंतहा वसअत है। जहाँ तक इस हवाले से मैंने सोचा है, या जो मेरी अपनी तफ़हीम है इसके मसले की, वो मैं आपके सामने पेश कर लेता हूँ। वो ये है कि यकीनन बहुत अच्छे लोग इस हवाले से कोशिश कर रहे हैं। तहरीक निफ़ाज़ उर्दू ये आंधी में एक चिराग है, जो कि मुश्किल से, जिस तरीके से आंधी की मौजूदगी में चिराग का जलना मुश्किल होता है, इस तरह मुश्किलात के अंदर इस तहरीक को ज़िंदा रखना एक बहुत बड़ा कमाल है, और इसके साथ मुताल्लक़ जितने भी ख़वातीन और हज़रात हैं उनको ख़िराज तहसीन पेश करना चाहिए। फिर शोबे उर्दू, शोबे तर्जुमा, ये एक बहुत ही एक तख्लीकी काम है, इनोवेशन है। मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में देखने का मौका मिला था। शायद ये शुरुआत थी कि इसको बाकायदा एक डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज, एक मैदान इल्म बनाया जाए। तो ये अब पाकिस्तान में यहाँ हम देखते हैं, और मुझे यकीन है कि ये फ़न जो है ये बैक वक्त इल्मी काम में भी है, और जिस तरह अब इल्म को पैसों के साथ जोड़ा गया है, तो ये पैसों का भी एक बहुत ज़बरदस्त ज़रिया है। क्योंकि एक कॉन्फ्रेंस में अगर आप तर्जुमा करें तो वो लाखों रुपए, और ये एक बैनुल अक़वामी काम है। अगर हम इस किस्म के माहिरीन बना लें तो ये पाकिस्तानी नौजवानों को एक बहुत बड़ा मैदान भी सिर्फ़ कौमी सतह पर नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर दे रहे हैं, और बहुत बड़ी मांग है। इसको हम ज़रा वसअत ये दे दें
کہ صرف اردو تک محدود نہ کریں بلکہ عربی کی طرف بھی لے آئیں، انگریزی کی طرف بھی لے آئیں، تو اس طریقے سے نوجوانوں کے لیے ہم ایک بہت بڑا نیا میدان بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ انگریزوں نے یہ کیا ہے، آکسفورڈ اس کا بہت بڑا مرکز ہے، امریکہ کے اندر اس کے اسپیشل مراکز ہیں، اور وہ یقیناً اس سلسلے میں اگرچہ میں ذاتی طور پہ علم کو پیسوں کے ساتھ جوڑنے کا مخالف ہوں، لیکن اب ایک مجبوری ہے، نوجوانوں کی ضرورت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایک میدان ہے جس کے لیے غلام علی صاحب جیسے ماہر بندے موجود ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، مجھے یقین ہے کہ وہ اگر اس طرف توجہ دیں تو یہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ بنے گا کہ اس کے لیے ہزاروں طالب علم آپ کے ویٹنگ لسٹ پر ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اردو اس وقت ماضی کے ساتھ اگر ہم اس کا تقابل کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل صورتحال سے گزر رہی ہے۔ یہ باتیں اپنی جگہ کے بے انتہا مخلص لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور مقتدرہ قومی زبان نے جو خدمت کی ہے اور اب وہ ادارہ فروغ قومی زبان ہے، تو یقیناً اب اس کا رول جو ہے وہ ایک قدم آگے بڑھ گیا کہ اب وہ اس زبان کے فروغ کے لیے، قومی زبان کے فروغ کے لیے ایک تحریک کی شکل اختیار کر لے۔ تو یہ رول جو ہے، اتھارٹی تو وہ پہلے تھی، اب بھی وہ اتھارٹی مقتدرہ کے طور پر ہم مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، لیکن اب اس کا کام جو تھا اس کو وسیع کر دیا گیا ہے، اور اس کو ایک ایسا ادارہ بنایا گیا ہے کہ جو اب اس قومی زبان کے فروغ کا کام دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک نفاذ اردو کی یہ ایک سرکاری اور حکومتی شکل ہے جو اس ادارے کی شکل میں موجود ہے، اور بہت بڑا کام ہے، مجھے اس سے آگاہی ہے۔ تقریباً تمام کتابیں جو ہیں وہ ہماری لائبریری میں بھی ہیں، اور ہم نے ان سے استفادہ بھی کیا ہے، اب بھی کرتے ہیں۔ جو میں مشکل کی طرف توجہ آپ کی مبذول کرانا چاہتا ہوں، میرے خیال میں، اور ہو سکتا ہے کہ میری یہ تفہیم غلط ہو، میں ضروری نہیں کہ یہ صحیح، وہ یہ ہے کہ مشکل دور جو اس کا شروع ہوا ہے وہ 2002-2003 سے شروع ہوا، جب اس ملک پر پرویز مشرف مسلط تھے، اور پرویز مشرف نے تعلیم کے اندر ایک بندے کو مسلط کیا جس کا نام ڈاکٹر عطاء الرحمن، اور جو بدقسمتی سے پچھلی حکومت میں بھی سانڈے کا تیل جو تھا اس کو فروخت کرنے کی ذمہ داری اس کی تھی، کہ کس طریقے سے نالج بیسڈ اکانومی، بجائے اس کی کہ جس کی مخالفت کیمبرج کی وائس چانسلر نے کی، اور اس نے کہا کہ نالج بیسڈ سوسائٹی نہ کہ نالج بیسڈ اکانومی، جب نالج بیسڈ سوسائٹی ہو تو نالج بیسڈ اکانومی از خود آئے گی۔ لیکن بہرحال اس کے سانڈے کا تیل جو تھا وہ بک گیا، وہ چلتا رہا، اور اس وقت اب یہ بی ایس کی صورت میں، اور اس طریقے سے اب مارکیٹ سبجیکٹس کی صورت میں، اور اس طریقے سے اب بین الاقوامی جو ایک مقابلہ ہے اس کی صورت میں رفتہ رفتہ معاشرتی علوم کو، رفتہ رفتہ لٹریچر کو، ادب کو، رفتہ رفتہ مطالعات مذہب کو، یہ جو میدان تھے یہ رفتہ رفتہ کمزور ہوتے گئے، اور لوگوں نے پھر ادارے قائم کرنا شروع کیے مینجمنٹ سائنسز کے نام پر، کمپیوٹر سائنس کے نام پر، اور دور دراز کے دیہاتوں میں جی کہ فلاں اسکول آف کمپیوٹر سائنس اینڈ فلاں کالج آف مینجمنٹ اور فلاں انسٹیٹیوٹ آف، کسی دور دراز کے علاقے میں جہاں پہ کوالٹی پہ بے انتہا سمجھوتا کیا گیا، جہاں پہ اساتذہ کو تقریباً نکال دیا گیا اور صرف دکانداروں کو وہاں پر جگہ دی گئی، ایسے دکاندار کہ جو دیہڑی دار جس طرح ہوتے ہیں، 500 کے اوپر، 800 کے اوپر، 600 کے اوپر، جس کا کوئی تعلق طالب علم کے ساتھ محبت کا نہیں ہوتا، بلکہ گاہک اور دکاندار کا ہوتا ہے، گاہک اور خریدار کا اور فروخت کنندہ کا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی ایک صورت بنی۔ اب اس میں معاشرتی علوم کا، اس میں جو ہیومینٹیز ہے، بشریات ہیں، مطالعات مذہب ہیں، مطالعات ادب ہیں، یہ چیزیں جو تھی، یہ جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ایلبوئنگ آؤٹ، کھندہ دے کر، یہ کوہنی دے کر
اور ایجنڈے سے نکال دینے کی ایک منظم کوشش ہوئی، اور اس کا خمیازہ اب ہم بھگت رہے ہیں۔ یہ خمیازہ ہے کہ جس طریقے سے بہاولپور کے کالج کے اندر اساتذہ کرام کے ساتھ ہوا، استاد کو مارا گیا، جس طرح مردان کا واقعہ ہوا، جس طرح اب اسلامیہ کالج کا واقعہ ہوا، اب روبوٹ جو ہیں وہ بن رہے ہیں، کوئی انسان جو ہے وہ اب تعلیمی اداروں سے، اور اردو اور زبانیں جو ہیں یہ لوگوں کو انسان بنانے کے لیے ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ابلاغ کا سب سے بڑا اور سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ جب آپ کا ابلاغ ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ کی طاقت اور آپ کے ہاتھ کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب ہمارا ابلاغ ختم کر دیا گیا تو اب ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف اردو بلکہ تمام زبانیں اور معاشرتی علوم پاکستان کے اندر، اور ادبیات اور مطالعات مذہب، یہ بہت ایک مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں، اور اس وجہ سے مذہب کا مطالعہ جو ہے یہ ایٹ دی لوویسٹ ایب ہے اس وقت پاکستان میں چونکہ ایک ایسے ادارے کی مسئولیت ہے میرے پاس کہ میرا رابطہ رہتا ہے، تو مجھے اندازہ ہے کہ انگریزی میں جس کو ایٹ دی لوویسٹ ایب کہتے ہیں، مطالعات مذہب ایٹ دی لوویسٹ ایب ہے، اور اس کو اب ہم نے صرف دینی اداروں تک محدود کر دیا ہے۔ یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ اردو کی اگر تھوڑی بہت خدمت اس وقت ہوتی ہے تو وہ دینی اداروں میں ہو رہی ہے، کہ جہاں پہ وہاں کے علماء بائی اینڈ لارج صحیح اردو بول سکتے ہیں۔ باقی جو آپ کی یونیورسٹیز اور کالجز سے، جو آپ کے پارلیمنٹ کے اندر دیکھیں، آپ کے اپنے سیاسی لیڈرز دیکھیں، ان کی اردو سن کے مجھے تو ذاتی طور پہ بے انتہا تکلیف ہوتی ہے کہ جس طرح اردو کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں۔ اگر کوئی اچھی سی اردو سیاسی لیڈروں میں ہمیں سننے کو مل جاتی ہے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو مذہبی جماعتوں کے، انہوں نے اردو کو بہرحال، ہمیں بہت خوشی ہوتی تھی شاہ احمد نورانی صاحب کو سنتے ہوئے اردو، مولانا مفتی محمود کو سنتے ہوئے جب ان کی اردو ہم سنتے تھے تو خوشی ہوتی۔ آج بھی اگر کوئی صحیح اردو آج کے قائدین میں بولتا ہے تو وہ یہ 2-3 لوگ ہیں، مولانا فضل الرحمان، اس کی صحیح اردو آپ مقابلہ کریں کسی کے ساتھ، یا کچھ اور علماء کہ جن کی باقی جو عام اداروں سے، ان میں احسن اقبال صاحب کی اردو آپ سن لیں تو دل خوش ہو جاتا ہے، قمر زمان قاہرہ کی اردو آپ سن لیں تو دل خوش۔ کچھ لوگ ہیں جو آپ فنگر ٹپس میں، انگلیوں پہ گن سکتے ہیں۔ تو اس بات کی ضرورت ہے، اور یہ ایک مشکل وقت ہے کہ جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ پھر یہ ایک پرویز مشرف کا یہ ایک بہت بڑا جو ظلم ہے، شاید اس نے قصداً ایسا نہ کیا ہو، شاید اس نے پورے اخلاص کے ساتھ ایسا کیا ہو، لیکن اس کا نتیجہ اب ہم بھگتیں۔ پھر جو چینلز کی آزادی ہے، بے شک ہم صرف پی ٹی وی پر انحصار نہیں کر سکتے تھے، ایک بین الاقوامی دباؤ تھا گلوبلائزیشن کا، ہم مانتے ہیں، بالکل ہم مانتے ہیں، لیکن جس طریقے سے پاکستان کے اندر ان پروفیشنل لوگوں کے، جو پروفیشنل نہیں تھے، ان کو اجازت دی گئی، اور جس طریقے سے اب ٹی وی چینلز آ گئے، اور ان ٹی وی چینلز پہ جو ہم اردو سنتے ہیں، تو ہماری تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ کم از کم یہ اردو تو ہماری اولاد نہ سیکھے، کہ جو ہر لحاظ سے، پھر جو ان کے ٹکرز چلتے ہیں، اور بہت ایسے ٹی وی چینلز کہ جو معتبر ٹی وی چینلز ہیں، لیکن ان کے ٹکرز جو چلتے ہیں وہ بھی غلط اردو ہوتی ہے۔ صحرا کی جگہ سرا لکھتے ہیں، سرائے سینا، صحرائے سینا کو سرائے سینا، وہ یا سینا جو ہے یہ ایک سرائے ہے، تو صحرا کی جگہ سرائے، اس طرح بہت سارے ان کی جو غلطیاں ہم دیکھتے ہیں۔ تو ایک مشکل دور سے ہم گزر رہے ہیں، اور قوموں نے اس حوالے سے ترقی کی ہے بہت۔ ہم ایران کی مثال نہیں دیں گے کیونکہ بہرحال وہ ایک تاریخی ایک تہذیب ہے یقیناً، لیکن ایک ایسا ملک جو 40 سال سے جنگ سے گزر رہا ہے، افغانستان، لیکن اس کی پشتو اور اس کی فارسی بھی آپ دیکھیں تو آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ وہ پشتو واقعی پشتو ہے، اور وہ صحیح پشتو ہے، اور انہوں نے بہت عام فہم الفاظ جو ہیں وہ انگریزی کے متبادل ابلاغ کے لیے وہ رسانی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹیلی فون کے لیے دورگو کا لفظ استعمال کرتے ہیں فارسی میں، خوبصورت الفاظ ہیں، کوئی زیادہ اتنے ثقیل الفاظ بھی نہیں ہیں،
تو ہمیں یقیناً سیکھنے کے موقع جو ہیں مل سکتے ہیں. اور میرا تعلق خیبر پختونخوا کے ساتھ ہے اور یونیورسٹی کے ساتھ ہے. ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ صحیح پشتو سیکھوں، لیکن مجھے اطمینان تب ہوتا ہے جب کسی افغانی چینل کو سنتا ہوں یا کسی افغانی بندے کو پشتو بولتے ہوئے سنتا ہوں تو اطمینان اور مزہ آتا ہے. اپنے پشتون کو جو خیبر پختونخوا کی اس کی پشتو سنتے ہوئے مجھے دقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ہم ہے، مشکل سے گزر رہے ہیں. تو میری تجویز یہ ہے کہ اگر ہم عملی اقدام کریں تو بجائے اس کے کہ ہم یہ مطالبہ کریں کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جسٹس جواد خواجہ کا، اس کے نفاذ کی ہم تحریک چلائیں. یقیناً جب ہم تحریک چلائیں گے تو بڑے سوال اٹھیں گے، بیوروکریسی سوال اٹھائے گی. اگر ہم ہوم ورک کر لیں اور وہ ہوم ورک یہ ہو، ایک سال بے شک اس پر لگ جائے کہ ہم ایک قومی لسانی پالیسی کا ڈرافٹ بنا لیں. کیونکہ اگر ہم یہ مطالبہ منوا بھی لیں کہ توہین عدالت میں آپ کو ہم لائیں گے اور ایک تحریک بھی ہم چلائیں، تو ان کا سوال یہی ہوگا پارلیمنٹ کے اندر کہ یہ اب ہمارے اوپر پابندی ہے اور اب ہم نے اردو کو نافذ کرنا ہے. وہاں پہ سوال یہ ہوگا کہ اب ایک قانون بنا لیا جائے اور ایک قومی لسانی پالیسی بنا لی جائے. تو اب اگر ہم خود ایک تحریک چلائیں اور کام کریں، علمی کام کریں، اور وہ علمی کام یہ ہو بے شک ایک سال اس پر لگ جائے. اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے پاس محترم موجود ہیں جنہوں نے قانون سازی پہ، ساجد صاحب قانون سازی پہ کام کیا ہے، ان کو شامل کر لیں. اور باقی یہاں پہ ماہرین موجود ہیں. قومی لسانی پالیسی کا ایک ڈرافٹ ہم بنا لیں جس میں ہم یقین دلائیں کہ ہم نے جو پاکستانی زبانیں ہیں، قومی زبانیں ہیں، ہم نے ان کے خلاف اردو کو ایک محاذ کے طور پہ نہیں رکھنا. پھر جو بین الاقوامی ضرورت ہے انگریزی، ہم نے ان کے مد مقابل اردو کو نہیں رکھنا. ہمارا مطالبہ اور ہماری کوشش یہ ہو کہ تمام زبانیں، اور اس وقت پاکستان کے اندر جو تنوع ہے زبانوں کا، خوبصورت زبان ہے، ہمارا فخر ہے. سرائیکی آپ سنیں، سرائیکی کی شاعری سنیں، پنجابی کی شاعری آپ سنیں، پنجابی کے لوک گیت آپ سنیں، یہ ہمارا سرمایہ ہے. ہم اس سے ہرگز اپنے آپ کو محروم نہیں رکھنا چاہتے. ان کا اپنا مقام. اردو ہمارے لیے ایک بے انتہا رابطے کی مؤثر ترین زبان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم خوش قسمت ہے کہ اس طرح ایک رابطے کی زبان ہمیں ملی ہے کہ جو ایک خوبصورت مجموعہ ہے تمام زبانوں کا. اور پھر بین الاقوامی طور پر بھی انگریزی جو ہے، ہم بے انتہا مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پہ دوسرے، مجھے خود چونکہ بین الاقوامی کانفرنسز میں جانے کا موقع ملتا ہے تو وہاں پہ بہت سارے ممالک کے لوگ، ترکی، ایران اور یہ لوگ، یہ پاکستانیوں پہ رشک کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بین الاقوامی فورمز پہ زیادہ بہتر انگریزی میں اپنا معاف ضمیر بیان کر لیتے ہیں. تو انگریزی کوئی ایک معاف ضمیر کے ایک ابلاغ کے ذریعے کے طور پہ ہم لیں اور اس سے زیادہ اس کو اہمیت نہ دیں. اس مطالبے کا میں بالکل حامی ہوں اور پرزور حامی ہوں کہ مقابلے کے امتحانات جو ہیں یہ اردو میں ہوں، کیونکہ یہ وہ واحد پلیٹ فارم ہے کہ جس کی وجہ سے اردو، یہ انگریزی کی حیثیت جو ہے وہ اشرافیہ کا پہلو جو ہے اس سے نکل آتا ہے. اگر اس میں بھی ہم کامیاب ہو گئے، اور یہاں ایک سوال آیا کہ جی ٹیکسٹ کی کتابیں، میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر آج بھی مقابلے کے امتحانات اردو میں ہوں تو ضرورت اتنی زیادہ نہیں پڑے گی کہ آپ انگریزی کی کتابیں اردو میں، کیونکہ اردو میں بہت اچھا ذخیرہ جو ہے یا کتابوں کے ترجمے کی صورت میں یا بہت اچھے ہمارے سفارتکاروں نے اردو میں بہت اچھی کتابیں لکھی ہیں اور وہ موجود ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس سلسلے میں کوئی رکاوٹ یا کوئی مشکل ہوگی. تو یہ چند گزارشات تھی جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا، اس اظہار تشکر کے ساتھ
کہ آپ نے اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ اعزاز بخشا کہ اس اجتماع کا انعقاد جو ہے اس کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کا انتخاب کیا، اور ہمارے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا کے ساتھ آج کی اس تقریب کا اختتام کیا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے میں